बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात करूँगा कि जो अगर आप उसको हकीकत पसंदी से देखें और तो आपको इंशाल्लाह ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि बाज़ हकीकतें क्या हैं और बाज़ अफसाने क्या हैं। दूसरा ये कि एक आखिरी में मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा फ़ौज के मौजू के ऊपर कि फ़ौज के बारे में या फ़ौजी अफसरान के बारे में जो बदगुमानियाँ फैलाई जा रही हैं उसकी हकीकत भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आते हैं जो पहली ख़बर है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है, सबको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर एक डैम का संगे बुनियाद रख दिया गया है और दूसरा एक जनूबी पंजाब में भी एक डैम बनाया जा रहा है जो रिज़र्व वाटर होगा। बिजली भी वो बनाएगा लेकिन वो ज़्यादातर वो जो काम आएगा वो रिज़र्व वाटर, यानी कि जो हमारा जनूबी पंजाब का एरिया है यहाँ पे ज़रा सी बारिशें कम होती हैं और मैं आपको बताऊं कि तकरीबन वहाँ पे 1 लाख एकड़ के करीब ऐसा रकबा मौजूद है कि जो खुश्क साली की वजह से या बारिशें कम होने की वजह से वहाँ पे कोई फसल नहीं होती। लेकिन इस डैम के बनने से पाकिस्तान के अंदर एक ज़रूरी इनकलाब आ सकता है, क्योंकि 1 लाख एकड़ वो इलाका है और जब वो 1 लाख एकड़ सैराब होगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि मसलन अगर उधर एक कम पैदावार वाली फसल भी लगा दी जाए जो कम मुनाफा बख्श भी, तो 1 लाख एकड़ के ऊपर अगर वो 1 एकड़ के ऊपर फ़र्ज़ करें कि अगर वो 50 रुपये भी मुनाफा देती है, 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ, तो कहाँ पे बात जाती है। तो ये एक अच्छी खबर है। ये जो पाकिस्तान के अंदर डैमों के ऊपर एक सियासत चल रही थी, तो व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि सन 1985 1985 और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मज़ा जो शुरू हुआ था वो 88 से लेना शुरू हुए थे जब बेनज़ीर की पहली हुकूमत आई थी। तो 88 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी। तो 88 से लेके 2020 तक पाकिस्तान के अंदर कोई काबिल ज़िक्र डैम नहीं बनाया गया। सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कुछ डैमों को अपग्रेड किया था जिससे उनकी सलाहियत भी बढ़ी थी और पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश भी बढ़ी थी। उसके अलावा जो हमारी जमहूरियत, क्योंकि जमहूरियत ये बिलावल भुट्टो साहब भी फरमाते हैं और बेनज़ीर भी फरमाती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो वो जो जमहूरियत ने हमारे साथ, अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ जो इंतकाम लिया वो ये लिया कि कोई डैम नहीं बनाया। और सन 85 से सन 19 यानी कि 2020 तक इंडिया में 5000 डैमों का इजाफा हुआ। छोटे बड़े 5000 डैम उन्होंने बनाए, लेकिन हमने कोई डैम नहीं बनाया। तो क्योंकि हम जमहूरियत के मज़े ले रहे थे और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो जमहूरियत के इंतकाम ने हमारे इस नीच पे पहुंचाया कि जो 1.5 से 2 रुपये यूनिट बिजली हमें मिल सकती थी, आवाम को मिल सकती थी, गरीबों को मिल सकती थी, वो 8 से 9 रुपये की यूनिट मिल रही है, क्योंकि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको बात बतानी थी। जो इमरान खान ने साकिब निसार की और ये मौजूदा हुकूमत की और सुप्रीम कोर्ट की जिसे कहते हैं काविशों से ये जो डैम फंड कायम किया गया था और उसके अंदर कुछ पैसा, ठीक ठाक पैसा आ गया था, तो ये यकीन करें कि इस पैसे से कोई और प्रोजेक्ट भी लगाए जा सकते थे, चारों सूबों में लगाए जा सकते थे। और वो इमरान खान जो होता है वो 2023 के अंदर उनको कैश भी करा सकता था कि जी मैंने तो यहाँ पे ये लगाया, मैंने यहाँ पे ये लगाया, मैंने इस सूबे में ये लगाया, इस शहर में ये लगाया, तो वो अपने वोट बैंक पे मजीद इजाफा कर सकता था। लेकिन वो मौजूदा हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के बारे में सोचा और डैम का संगे बुनियाद रख दिया गया। और ये किसी के कहने से, किसी के उससे, किसी के ववेला मचाने से, किसी का सबर्शन करने से ये डैम नहीं रुकता। ये डैम बनेगा और हर हालत में बनेंगे, मज़ीद भी बनेंगे। तो व्यूअर्स, ये तो मैं आपको बात बताऊं, इसके अंदर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी उछलती रहे कि जनाब हम नहीं बनने देंगे। ओ भाई, आप कौन होते नहीं बनने देंगे? ये होते कौन है कि नहीं बनने? क्या ये जो वो जो उनका सूबाई वजीर है, क्या वो 22 करोड़ आवाम का
والد محترم لگتا ہے کہ وہ نہیں بننے دے گا. اس لیے یہ جو ہوتے ہیں ویورز، آپ کو ایک اس کے اندر ایک مثال بھی میں آپ کو دے دوں کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں، تو بھونکنے والے بھونکتے ہی رہتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں ویورز دوسری جانب کہ قمر زمان قاہرہ اور یہ جو لنڈے کا رستو ہے جس کا نام احسن اقبال ہے، تو ان کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ موٹر وے کے اوپر جب آپ آتے ہیں پنڈی کی طرف، اسلام آباد کی طرف، تو ایک علاقہ چکری آتا ہے. اس چکری انٹرچینج کے پاس ایک سی این جی پمپ ہے. یہ وہ سی این جی پمپ ہے جو قمر زمان قاہرہ صاحب کی ذاتی ملکیت ہے. جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے کسی طریقے سے پرمٹ شرمٹ حاصل کر کے وہاں پہ سی این جی پمپ لگایا. اور یہ وہ سی این جی پمپ ہے ویور معذرت کے ساتھ، کہ جب پورے پاکستان کے اندر سی این جی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سی این جی پمپ بند کر دیے جاتے تھے، یعنی کہ پورے پاکستان یعنی پنجاب کے اندر یہ 4-4 5-5 دن کا ناغہ رہتا تھا، بلکہ ہفتے کا، اور بلکہ فروری سے لے کے جنوری سے لے کے مارچ تک تو ویسے ہی سی این جی پمپ بند کر دیے جاتے تھے. لیکن قمر زمان قاہرہ صاحب کے پمپ کے اوپر سی این جی ملتی تھی. وہ کس لیے ملتی تھی؟ کہ ملی بھگت سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے سی این جی پمپ والے بے شک بے روزگار ہو جائیں، لیکن قمر زمان قاہرہ صاحب بے روزگار نہ ہوں اور ان کے جیب کے اندر اور ان کے خزانے میں کچھ نہ کچھ آتا رہے، تو وہاں پہ سی این جی ملتی تھی. اور یہ وہ شخص ہیں جو آج کل جسے کہتے ہیں کہ مختلف موضوعات کے اوپر صادق اور امین بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قمر زمان قاہرہ صاحب، یہ تو ایک چھوٹی سی بات آپ کے بارے میں بتائی. ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا نکلتا رہے گا اور ہم نکال کر لائیں گے، ہم عوام کے سامنے ضرور نکال کر لائیں گے، یہ یاد رکھیے گا. لنڈے کے رستو صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ تو کرونا کی وجہ سے عمران خان کی حکومت بچ گئی، نہیں تو یہ تو مارچ اور اپریل میں ہم چلتی کر دیتے. اور بھائی آپ ہوتے کون ہیں پہلی بات؟ اور یہ جو احسن اقبال صاحب ہیں، یہ یعنی کہ کون سا خواب دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں ہے. پہلے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا سربراہ کون ہے؟ رستو صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں. اور دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ایک اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے تھے، اس اسپورٹس کمپلیکس کے اندر آپ نامزد ملزم ہو چکے ہیں. آپ نے کتنا کک بیک کیا، کتنا کھایا، کتنا پیا. اور ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ احسن اقبال وہ شخص ہے جس کو لنڈے کا ریسکیو کہتا ہوں میں، کہ یہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ افتخار چودھری ایک چیف جسٹس تھا، جب اس نے اپنی کمپلین چلائی تھی تو کراچی سے یہ جو شخص تھا، یہ جو سوراب گوٹ کا علاقہ ہے کراچی کا، ادھر یہ سب سے پہلے پولیس کی وین میں جا کے بیٹھ گیا تھا کہ مجھے ڈنڈے نہ پڑ جائیں. نہیں تو وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے. بہت آسان کام ہے گا، گوگل پہ جائیں، ان دونوں کے جلسوں میں جائیں اور آپ کو مزہ پتہ لگ جائے گا بڑا، کہ ایک ہنستا مسکراتا ہوا شخص سیدھا جا کے پولیس کی وین میں بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے کسٹڈی میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ڈنڈے پڑ جائیں. تو یہ جو ارسطو صاحب ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جناب مارچ کے اندر تو حکومت چلی جاتی. تو بات یہ کی کہ یہ احمقوں کی جنت پہ رہتے ہیں. اب یہ اور تو کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں رہا. ویورز، جو 2013 کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کسی نہ کسی طریقے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ مخلوط حکومت کی شکل میں صوبہ سرحد میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی. لیکن 2019 کے اندر 2017 کے اندر اے این پی کا، آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا کمپلیٹ خاتمہ کر دیا صوبہ سرحد کے اندر، جس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں. میں وہیں کا رہائش، میں وہیں کا رہنے والا. اس کے بعد پنجاب کا رخ کیا. ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2013 کے الیکشن میں بھی یہ ایک جو پی ٹی آئی کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ریلا چلا تھا، وہ پنڈی پہ آ کے رکا تھا. اور پنڈی کے اندر بھی بڑے بڑے برج الٹے تھے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جو منشیات فروش ہیں ان کے ایک حنیف عباسی صاحب، ان کو اس تک کا ہرا دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اب 2013 کے الیکشن کے اندر کے پی کے میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، اور 2017 کے اندر کے پی کے اندر اے این پی اور تمام پارٹیوں کا خاتمہ کر دیا. اور نہ صرف ان کا خاتمہ کیا بلکہ تخت لاہور کی چولے ہلا کر اس پہ بھی قبضہ کر لیا، جو تخت لاہور تھا. اور مجھے جو لگ رہا ہے، جو میں محسوس کر رہا ہوں
وہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو 2023 کا الیکشن ہوگا یہ شاید لاڑکانہ بھی مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ضلع کی جماعت رہ جائے گی. زرداری صاحب نے انتھک کوشش کر کے دن اور رات محنت کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کے بجائے صرف سندھ کی پارٹی بنا دیا, کیونکہ انہوں نے بہت دن رات کوشش کی. منسٹر 10% وہ کہلاتے تھے, اور اب بلاول بھٹو صاحب مزید کوشش کر کے اس کو صرف رتو ڈھیرو یہ تک محدود کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی ان کی. دوسری بات یہ ہے ویور کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر وہ شخص جو چور ہوگا, جو ڈکیت ہوگا, جو ڈاکو ہوگا, جو لٹیرا ہوگا, وہ موجودہ حکومت کی ضرور مخالفت کرے گا. کس لیے کرے گا کہ چور بازاریاں بند ہوتی جا رہی ہیں, کافی حد تک چور بازاریاں بند ہو گئی ہیں. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگیں ایک چھوٹی سی بات سے کہ جب دھرنا ہوتا ہے 2014-15 میں, تو اس وقت صرف عمران خان کنٹینر پر تھا, یعنی کہ صرف تحریک انصاف کنٹینر پر تھی اور باقی پارٹیاں جو تھی وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی منوسلوا کھا رہی تھی. لیکن آج 2020 کے اندر باقی ساری پارٹیاں کنٹینر پر ہیں اور پارلیمنٹ میں ایک عمران خان کی پارٹی. تو تبدیلی اسی کو کہتے ہیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ تبدیلی کب آئے گی, تو تبدیلی اسی کو کہتے ہیں. اور کون سی تبدیلی آنی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر سائبیریا کا موسم آ جانا ہے؟ نہیں آنا. کیا قربانی کا جانور بہت زیادہ سستا ہو جانا ہے؟ نہیں ہونا. ہر سال ہی مہنگائی ہوتی ہے. جب سرکاری ملازمین بینر لے کے نکلتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ, جب ہر سال وہ 15 سے 20% تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے, تو پھر بیوپاری بھی مہنگی ہی چیز دے گا. ادھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سستی سے سستی مل جائے لیکن تنخواہ ہماری بڑھنی چاہیے, جو بیوی کا میک اپ الاؤنس ہے وہ بڑھنا چاہیے, جو بچوں کا وہ ہے گا وہ ٹیوشن فیسیں ہیں وہ بڑھنی چاہیے. تو ویورز یہ وہ باتیں ہیں گی کہ جو حقیقت پہ مبنی ہیں. آپ اگر کسی شخص سے سستی چیز لینے کے طلبگار ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو ڈیلیور تو کر دیں. مثلا پاکستان کے اندر ویورز کچھ محکمے ایسے ہیں کہ جو صرف دفتر آنے کی تنخواہ لیتے ہیں, خرچہ وہ دفتر سے ہی پورا کرتے ہیں, جس میں واپڈا, پولیس, یہ سارے شامل ہیں. اور جو پاکستان کا جو کرپٹ ترین جو محکمہ ہے, اس کو محکمے کا میں نام اس لیے دے رہا ہوں, یہ ہماری عدلیہ کے باہر جو یہ چھوٹے چھوٹے بینچوں کے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹائپ رائٹر وغیرہ لیے ہوئے, جن کو وکلا کہتے ہیں, یہ سب سے کرپٹ محکمہ ہے. کس لیے کہ یہ ہر چور کا دفاع کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ویورز, پاکستان اس وقت بالکل صحیح ہو جائے گا جب کوئی جج اس مجرم کے ساتھ اس وکیل کو بھی سزا دے گا کہ جس نے اس کا مقدمہ لڑا, تو انشاءاللہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. تو یہ تو تھی دوسری بات. اب آتے ہیں ویورز تیسری بات, جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان آرمی کے بارے میں کچھ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. تو ایک آج میں نے ایک جیسے کہتے ہیں کہ مجھے ایک میسیج آیا کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا دوسرے محکمے کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد صرف پینشن ملتی ہے, لیکن فوجی افسران کو اس زمین اور پلاٹ وغیرہ بھی ملتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر محکمے کا اپنا ایک بجٹ ہے. اچھا, یہ جو ٹیچرز ہیں گے یہ صوبائی محکمے, یہ فیڈرل کے محکمے نہیں ہیں. جو فیڈرل کے محکمے ہوتے ہیں یعنی کہ وفاقی محکمے ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ جس طرح ہمارا سپریم کورٹ ہے یہ وفاق کا محکمہ ہے, تو وفاق کے محکمے کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کو بھی یہ مراعات حاصل ہے. اور یہ جو ایک سول ایوارڈ رکھا جاتا ہے تنخواہ حسن کارکردگی, یہ اسی چیز کی مثال ہے. فوج کے اندر ہر کسی کو زمین نہیں ملتی, صرف اس کو ملتی ہے جو تنخواہ خدمت ہو تو اس کو اس کے خدمات کے سلسلے میں ملتی ہے. وہ خدمت کیا ہوتی ہے؟ وہ نارمل خدمت نہیں ہوتی ہے, انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہوتا ہے, انہوں نے ملک اور قوم کے لاکھوں ڈالر بچائے ہوئے ہوتے ہیں. مثلا میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہوتے تھے جب پاکستان کے اندر یہ سن 1996 تک ہمارے جتنے بھی طیارے تھے, F-16, معراج, F-6, F-5, یہ ہمارے پاس ہمارے ایسٹس تھے. یہ ری بلٹ ہونے کے لیے یا ان کی اوور ہالنگ کروانے کے لیے ان کے جن ملکوں کے یہ بنے ہوئے وہاں بھیجا جاتا تھا. یعنی کہ معراج کو بھیجا جاتا تھا فرانس, F-16 کو بھیجا جاتا تھا امریکہ, اور یہ دوسرے جو تھے چائنا. اب یہ اس کے اندر کوئی اس قسم کا افسر اٹھا, اس نے محنت کی
اور اس نے ان چیزوں کو پاکستان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ریبلڈ کرنے کی کوشش کی اور ان کی اوورالنگ کرنے کی کوئی، وہ اس میں کامیاب ہو گئے. جب کامیاب ہو گئے تو پاکستان کا زر مبادلہ بنا، تو اس کو اس سلسلے کے اندر، یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس کو اس خدمات کی سلسلے کے اندر تنخواہ خدمت دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر وہ زمین کا حقدار ہوتا ہے. ہر کسی کو نہیں ملتی. پلاٹ کی جہاں تک بات ہے تو جتنے بھی فوجی ہوتے ہیں یا جتنے بھی محکمے ہیں جن کے اندر یہ صرف فوج میں نہیں ہے، کافی محکموں کے اندر یہ سہولیات حاصل ہے، ان کی تنخواہ سے ایک معقول رقم ہر مہینے کاٹی جاتی ہے. وہ تنخواہ وہ ایک کریٹیریا رکھا جاتا ہے کہ سپاہی کے لیے اتنا، حوالدار کے لیے اتنا، صوبیدار کے لیے اتنا، اور اپ ٹو میجر کے لیے اتنا، اور میجر اینڈ ابو کے لیے اتنا بڑا پلاٹ. لیکن وہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ ان کی تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے. جب وہ تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے تو وہ جب پیسہ جو ہوتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے. اور اس دور کے اندر، حالانکہ اس کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ زمین جب وہ بندہ بھرتی ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے اس وقت تو زمین سستی ہوتی ہے، لیکن اس کی تنخواہ سے معقول قسم کا پیسہ کاٹا جاتا ہے. اور وہ جو جب ان کا وہ پیسہ پورا ہو جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو جو ان کو کمپیوٹ کی صورت میں یا ڈی ایس پی فنڈ کی صورت میں ملتا ہے، اس میں سے مزید پیسہ، فرض کریں کہ ایک پلاٹ کی قیمت جو ہے وہ 17 لاکھ روپے، لیکن اس کے جو پے ریکوری سے جو پیسہ جمع ہوا ہے وہ 12 لاکھ ہوا ہے، تو 5 لاکھ جو ہے وہ اس کے ڈی ایس پی فنڈ سے یا ادھر سے کاٹ کے وہ 17 لاکھ کے بعد پلاٹ ملتا ہے. نہیں تو ادروائز اس کو کہا جاتا ہے آپ اپنے پیسے واپس لے لیں جو آپ نے اپنی تنخواہ سے کٹاتے رہے، اور اللہ حافظ. تو یہ ایک غلط قسم کی سوچ، یہ کون پھیلا رہا ہے؟ یہ وہی لوگ پھیلا رہے ہیں جو فوج کے خلاف ہیں. میں ان لوگوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر ایسی بات ہے، آپ 35 سال سے حکومت میں تھے، پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے کوئی ایسا قانون لے آتے اور اس کو پاس کر دیتے، اس چیز کو ختم کر دیتے. نہیں، اس وقت آپ نے اسی لیے نہیں ختم کیا کہ اس وقت آپ ان کے منظور نظر گیٹ نمبر 3 کی پیداوار بننا چاہتے تھے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اور وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.